अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबको अपनी क्लास में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज एक दफ़ा फिर हमको इकट्ठा किया और हम ताकि हम मिलकर अल्लाह के कलाम को पढ़ सकें और कुछ सीख सकें। तो इंशाअल्लाह दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का मुबारक और बाबरकत महीना जो है बहुत करीब आ गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी इसके इंतज़ार में होंगे। तो आज हम अपने स्पिरिचुअल ब्रीदर में इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम रमज़ान को वेलकम करें, कैसे तैयारी करें, खुद को कैसे प्रिपेयर करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने से फ़ायदा उठा सकें। स्लाइड चेंज कर लीजिए जी। तो हम देखेंगे कि हम प्रिपेयरिंग फॉर रमज़ान, रमज़ान की तैयारी हम कैसे करें। तो हमको उसको प्रिपेयर करने के लिए ये देखना है कि हम अ, कैसा इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली हमको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर योर माइंड, बॉडी एंड सोल फॉर द होली मंथ टू गेन मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो अब अपने माइंड और बॉडी और सोल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे इससे भरपूर फायदा उठाएंगे कि हम रमजान को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकें। तो रमजान की तैयारी बेसिकली शाबान से ही शुरू हो जाती है और शाबान के महीने में जो चीज हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है वो है रोजों की कसरत। हमको इस बारे में बहुत सारी हदीसें मिलती हैं हज़रत आयशा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखे। और बाज हदीस में तो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना ही तकरीबन रोजा रखते थे और इबादत करते थे, बहुत ज्यादा। तो ये एक हदीस आपके सामने है, इसका मैं तर्जुमा पढ़ूंगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ज्यादा किसी और महीने में नफली रोजे नहीं रखते थे, बल्कि आप सारा शाबान रोजे रखते थे और फरमाया करते थे, ऐ लोगों, उतनी ही इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, यहाँ तक कि तुम खुद इबादत करने से उकता जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नमाज पसंद थी जो अगरचे थोड़ी हो मगर पाबंदी से अदा हो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज पढ़ते थे इस पर हमेशगी इख्तियार करते, हमेशगी करते। तो इससे हमको ये समझ में आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो रोजे रखे, लेकिन कभी जो है किसी को हुक्म नहीं दिया रोजा रखने का। और हमको जितनी भी ये हदीस मिलती हैं ये इनके क्लोज फैमिली सर्कल से मिलती हैं। हजरत आयशा से मिलेंगी या और जो भी हमें हदीस आगे भी मैं शेयर करूंगी वो जो है उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स हमें से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखे। और सम टाइम हजरत आयशा की एक और हदीस में कि पूरा महीना ही रोजे रखते थे और कसरत से इबादत भी करते थे, सिर्फ रोजे नहीं, नमाज, नफली नमाजों की पाबंदी भी बहुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस की इस महीने में। और जो है मगर हमें ये भी पता चला है कि आपने किसी सहाबी को शाबान की इबादत का हुक्म नहीं दिया। लेकिन जाहिरी बात है सहाबा कराम जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते थे आपके हर अमल को, तो वो भी जब देखते थे कि रसूलुल्लाह इबादत कर रहे हैं तो वो भी कसरत से खुद भी इस महीने में इबादत भी करते थे और रोजे भी रखते थे। नेक्स्ट हदीस अब हम देखते हैं, एक और शाबान के महीने से ही है ये रिलेटेड कि ये हजरत उसामा बिन जैद से ये रिवायत है। और उसामा बिन जैद कौन थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज, नॉट द फैमिली मेंबर बट जैद बिन हारिसा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, उनके बेटे हैं उसामा बिन जैद। और इनका बहुत क्लोज रिलेशन था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شعبان کے مہینے میں جتنی آپ نفلی روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب ہے کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں؟ میں اس کی اور میں پہلے حدیث پڑھتی ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گی کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ مطلب غافل ہو جاتے ہیں مینس یہی ہے کہ غفلت کا شکار، کہ موسٹلی لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو اس مہینے سے غافل ہیں۔ اور اس مہینے سے غافل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے ہم سم ٹائمز ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بہت اہم کام ہوتا ہے ہماری نظر میں، اور وہ اہم کام کو فوکس کرنے کے چکر میں ہم دوسرے اہم کام کو مس کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی دو بہت اہم کام ہوتے ہیں، مگر کیونکہ ایک زیادہ اہم ہوتا ہے تو ہم دوسرے کام کو جو ہے نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہم سے مس ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہی جو ہے شعبان اور رمضان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ موسٹلی ہمارا فوکس رمضان پر ہوتا ہے تو ہم جو ہے شعبان کے مہینے کو مس کر دیتے ہیں، جبکہ شعبان کا مہینہ اپنے اندر بہت سی سنتیں رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھی، مگر کیونکہ ہمارا سارا فوکس اس وقت رمضان پر ہوتا ہے، اس لیے ہم شعبان کے مہینے کی اہمیت مس کر دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت یا تو پتہ نہیں ہے یا پھر رمضان کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ موسٹلی لوگ رمضان کی پریپریشن میں رہتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، کھانے پکا لیتے ہیں، بہت سارے ایسے کام جو ہم رمضان میں نہیں کر سکتے، ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم شعبان میں کسی طریقے سے اس کو مکمل کر لیں تاکہ ہم رمضان اچھی طریقے سے گزار سکیں، اور اس چکر میں ہم اس کی اہمیت کو مس کر رہے ہیں اور اس کی جو فضیلت ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نہ صرف روزے رکھتے تھے اور نفلی عبادات کرتے تھے، اور دوسری اہم بات ہم کو یہ پتہ چلی کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جب یہ بات پتہ چل گئی؟ تو کیا اس مہینے کو ایسی ضائع کر دیں؟ تو نہیں، اس مہینے کو بھی ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ اب رمضان کی تیاری کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہم نے خود کو شعبان میں بھی ضرورت پریکٹس کریں گے، شعبان میں تو ہی ہم رمضان میں جا کر اس کا ہم کچھ جو ہے حاصل ہوگا ہم کو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس میں دیکھا اس حدیث میں کہ اعمال پیش ہوں گے، تو کیا ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کب کب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کے اعمال جو ہیں اس کی تین اس پہ اس کو جو ہے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور نمبر ایک ہے ڈیلی بیسس پہ، صبح اور شام کیسا پیش ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے سیکنڈ ہے ویکلی، پیر اور جمعرات، اور تھرڈ ہے اینولی یعنی شعبان کے مہینے میں۔ تو صبح اور شام کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ہے ہر وقت ہمارے پاس جو ہے دو فرشتے موجود رہتے ہیں جو صبح اور شام ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمیں حدیث میں مل جاتا ہے، صحیح اوتھینٹک حدیث میں مل جاتی ہے ہمیں یہ بات کہ صبح اور شام کے وقت فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں، فجر اور عصر کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے، یہ دو فرشتے جو ہمارے شولڈرز پہ ہیں کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ تو جب وہ آپس میں چاروں فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں فجر میں بھی، اور پھر چاروں ملاقات کرتے ہیں عصر میں بھی، تو جو سارا دن میں ہمارے ساتھ جو فرشتے رہے، جب وہ رات میں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جب عصر سے فجر تک جو فرشتے رہتے ہیں وہ پوری رات ہمارے اعمال لکھتے ہیں، پھر جب وہ فجر میں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال، تو اس طرح ہمارے اعمال روزانہ کی بیسس پہ
پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں فرشتے رات کے اور فرشتے دن کے آتے رہتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں بھی جب واپس جاتے ہیں، وہ فرشتے اپنے رب کے پاس جو تم میں رہے تھے تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ کس حال میں چھوڑا تم نے میرے بندوں کو، اور وہ رب تو ان فرشتوں سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کو سب کچھ پتا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ تو کائنات کی کوئی شے نہیں جو اللہ سے چھپی ہے۔ بس فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ان کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر اور عصر کی نمازوں کا وقت ہے۔ تو یہ چیز ہم کو پروف ہو گئی ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ترفع الاعمال کی 3 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی۔ تو فرسٹ کیٹیگری ہے رفع الیوم، جو ڈیلی بیسس پہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے ویکلی پریزنٹ کیے جاتے ہیں ہمارے اعمال، اور اس کا پروف ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو سفیان بن مسلم بن ابی مریم سے، انہوں نے ابو صالح سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے ایک بار اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا، کہا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس شخص کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور کینہ ہو، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیر کو میری ولادت ہوئی تھی، اور پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو الحمدللہ اب ہم کو یہ چیز ہم کو پتہ چل گئی کہ ہمارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ایک سنت کو ریوائو کرنے کے لیے، اور دوسرا ہے کہ اگر ہمارے کسی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہم کو اپنے جو ہے اپنی اصلاح کر لینی ہے اور آپس میں صلح کرنی ہے، تاکہ جب ہم اسپیشلی ان دس منتھ، بیکاز ہم نے دیکھا کہ شعبان میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے ہمارے کسی کے ساتھ تعلقات میں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ تو دا تھرڈ ون بھی میں آپ کو حدیث میں نے پہلے شیئر کر لی ہے، حدیث کے شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں اعمال، اور پیر اور جمعرات کو، اور روزانہ کی بیسس پہ۔ تو یہ ہمارا یہاں پہ اس کو کمپلیٹ ہو گیا یہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کو اب رمضان کی تیاری میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اب خود کو پریپیئر کریں۔ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ تو ریچارج اور ایمان بیفور رمضان کیسے؟ سب سے پہلے تو نیت کی درستگی، جو کہ ہر چیز کا جو ہے بیس اور ہر چیز کی اصل جو ہے انسان کی نیت پر ہے۔ ہر جو ہے نا حدیث ہی ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت درست ہوگی تو ہر چیز درست ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں، نیت کو درست کریں کہ ہم جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، یا ہم شعبان میں اگر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے، اور اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور ہم جو بھی کچھ کریں اپنی نیت صرف خالص اللہ کے لیے کریں۔ پھر ذکر اللہ کی کثرت، تسبیحات، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اپنے اس مہینے کو مختلف بنا لیں دوسرے مہینوں سے، کیونکہ یہ ایک شعبان کا مہینہ بھی بہت بابرکت مہینہ ہے، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر نفلی نمازوں کا اہتمام، نفلی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے جو ہے نفلی نمازیں بھی پڑھی اس مہینے میں، اور صحابہ اکرام نے بھی بہت ان کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو خاص عبادات، خاص قیام اللیل یا انفرادی اور اجتماعی
جو نمازیں ہیں اس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو صرف انفرادی مطلب اپنی نوافل کا اہتمام کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ قیام اللیل کی عادت ڈالیں، تو قیام اللیل جو ہے تہجد کو ہی قیام اللیل کہا جاتا ہے، تو اگر آپ لوگ ریگولر تہجد پڑھنے والے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو آپ اس مہینے میں بھی پڑھیں، اور اگر آپ ریگولر نہیں تھے نوافل پڑھنے والے تہجد پڑھنے والے تو کوشش کریں کہ صرف اس مہینے میں ضرور عادت ڈالیں شعبان میں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو جو اس مہینے کی برکتیں ہیں وہ بھی ملیں گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، ہمارے لیے رمضان میں پھر بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی چیزیں، کیونکہ ہماری باڈی آلریڈی اس کی عادی ہو جائے گی۔ تو میں نے اس میں شاید روزے کا مینشن نہیں کیا، لیکن نفل روزے رکھنا بہت ضروری ہے اس مہینے میں، اسپیشلی اگر آپ جو ہے آپ کے پچھلے سال کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ چاہیں تو پورے کریں۔ وہ نہیں آگے آئے گا، سوری میں ابھی چلتی ہوں۔ قیام اللیل ہو گیا، صدقہ کرنے کی عادت، تو صدقہ کثرت سے کریں، صدقہ ویسے ہی ہمارے جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور رمضان میں تو ہم کثرت سے کرتے ہی ہیں، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان سے ہی ہم اس پریکٹس کو اور بڑھا دیں۔ پھر اس کے بعد ہے قرآن مجید کی تلاوت، تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے کریں اس مہینے میں، تاکہ ہم خود کو رمضان کے لیے جو ہے تیار کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو ہم کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، اور کچھ لوگ تو اس کو جو ہے نا شہر القرآن بھی کہتے ہیں، قاریوں کا مہینہ، کیونکہ آپ میں سے اگر کوئی ہوں گے قاری یا حافظ آپ کے گھروں میں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ تراویح پڑھانے کے لیے وہ لوگ کتنی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، بس قرآن کی ہی آوازیں گھر میں آ رہی ہوتی ہیں الحمدللہ، تو بہت زیادہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کی پریکٹس شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم لوگ قرآن رمضان میں چاہتے ہیں کہ ایک قرآن ختم کر لیں یا دو قرآن ختم کر لیں، مگر بعض دفعہ ہم کو وقت نہیں مل سکتا، تو کوشش کریں کہ ابھی سے ہی شروع کر لیں قرآن کی تلاوت۔ پھر روزوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں، اگر کچھ جو فقہی مسائل ہیں روزوں کے بارے میں، بجائے اس کے کہ رمضان میں روزے رکھتے وقت ہم پریشان ہوں اور ان کو کال اور ان کو کال کر رہے ہیں، اسکالر سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے سے کوشش کریں کہ اگر کوئی مسائل ہیں یا آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کوئی چیزوں کے بارے میں کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو پہلے سے ان مسائل سے واقفیت حاصل کر لیں، عین وقت پہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اخلاق کی درستگی، تو اخلاق کی درستگی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے اسپیشلی، تو کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو نا روزہ رکھ کے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور کاموں کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا جو ہے روٹین چینج ہو جاتا ہے، اس لیے۔ اور پھر ابھی الحمدللہ یہ حدیث ہماری نظروں سے گزر گئی کہ جب اعمال پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو، سوائے اس کے کہ جو آپس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کچھ نفرت یا دعوت رکھیں، تو اپنے دلوں کی صفائی کریں، دل صاف ہوں گے تو اخلاق خود بخود درست ہوں گے۔ تو جو ہے اور پھر یہ کہ گھر کے کاموں میں چیزوں میں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر گزشتہ روزوں کی قضا، میں نے جیسے کہا کہ اگر پچھلے سال کے فرض روزے ابھی تک قضا ہیں، حالانکہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے پچھلے سال رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے شعبان میں پورے کرتی تھیں، مگر اسکالرز کا اتفاق ہے کہ بلا وجہ 11 مہینے تک انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم اگلے سال تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ حضرت عائشہ کی جو بھی وجوہات وہ بیان کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، کہ لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے پاسبل جتنی جلدی ہو سکے اس کو، جو ہمارے سال میں روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو وہ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم کو اس کی قضا کر لینی چاہیے، اور اگر وہ ابھی تک آپ کے رہتے ہیں تو ان کی کاؤنٹنگ کریں اور ان کو پورا کریں۔
اور اگر وہ پورے ہو چکے ہیں تو بس نفلی روزے رکھ کے اپنی باڈی کو عادت ڈالیں. پھر نظام الاوقات کی ترتیب، جیسے میں نے کہا چیک لسٹ بنائیں کام کرنے کا کہ رمضان کو ہم بہترین طریقے سے کیسے گزاریں، ٹائم کو کیسے مینیج کریں. تو ہر چیز کا ٹائم ہے، نماز کا ہم کس طریقے سے ٹائم نکال سکیں گے، روزہ رکھ کر بھی ہم کس طریقے سے بہترین طریقے سے نماز پڑھ سکیں، طویل قیام کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، سحور اور افطار کی تیاری کر سکیں. کیونکہ ساتھ میں بس کسی چیز کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ کھانا کھلانا ایک بہت پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے کھانا کھلانا. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ روزہ افطار کروانا بھی بہت ثواب کا کام ہے، اور اسپیشلی پھر ہم یہ روزہ افطار کس کو کروا رہے ہیں، اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی گھر والوں کو، کھانا کس کو کھلا رہے ہیں. تو اگر یہ چیزیں سب دماغ میں رہیں گی تو کام کرنا مشکل نہیں لگے گا. تو نظام الاوقات کو ترتیب دیں، چیک لسٹ بنائیں چیزوں کی کہ کون سے کام کو کس وقت انجام دینا ہے تاکہ ہم پر کسی قسم کا برڈن نہ پڑے. پھر ہے وقت کے ضیاع سے اجتناب. تو فالتو اس مہینے میں اسپیشلی ہم رمضان میں شعبان میں یہ دیکھیں گے کہ ہم وقت کو ضائع بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ابھی سے ان چیزوں کی تیاری میں رہیں گے نا، ہر چیز کو ہم وقت پہ، جیسے چیک لسٹ بنا لی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ہمارا وقت ضائع ہوگا ہی نہیں. کیونکہ شیطان اس مہینے میں پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں ضائع کر دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا شیطان تو رمضان میں تو شیطان بند کر دیا جاتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ شیطان موسٹلی ایکٹیو ہو جاتا ہے شعبان کے مہینے میں، کیونکہ اب اگلے مہینے سے تو اس نے قید میں جانا ہے. تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنا پاسبل ہو سکے لوگوں کو اپنے رستے سے ہٹا دے تاکہ وہ فوکس نہ کر سکے رمضان پر. تو جو ہے اور ہم اگر دیکھیں تو نیچرلی ہم بھی بہت ساری چیزوں میں یہ کرتے ہیں کہ اور رمضان آنے والا ہے ابھی، اس سے پہلے ہم یہ کر لیں، اور رمضان آنے والا ہے اس سے پہلے چلو یہ کر لیں، اس سے پہلے چلو یہ کر لیں. تو بہت سارے فالتو کام ہم ایکسٹرا جو نہیں بھی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو ابھی تو کر لو، اب رمضان میں تو موقع نہیں ملنے والا ہے، ابھی کر لو، ابھی کر لو. تو یہ ابھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی یہ جو ہے شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہم کو فالتو کاموں میں لگا کے ہمارے وقت کو ضائع کرے اور ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے. تو جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ وقت کو ضائع کرنے سے اجتناب کریں. تو بس انشاءاللہ اب ہماری کوشش کریں گے، ہم سب ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس مہینے سے اس مہینے میں حسب توفیق اچھے اعمال کریں اور اس دفعہ شعبان کو اپنی پچھلی زندگی سے مختلف اور بہتر گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری بہترین طریقے سے اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کا عادی بنائیں، قرآن کی تلاوت اور فہم کی عادت ڈالیں، اور اس مہینے کو غفلت کا مہینہ بنانے والوں میں سے نہ ہوں. تو اس مہینے سے ہم کو انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سنت کو زندہ کرنے والا اور عبادت میں احسان کرنے والا بنائے. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو پیوریفائی کرے اور ہم رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے والے ہوں، اور ہم پہلے سے اس کی اچھی طریقے سے تیاری کریں تاکہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس مہینے سے. تو انشاءاللہ اب اجازت چاہوں گی، اب ہم اپنی ریسائٹیشن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ المائدہ آیا نمبر 65 سے 74 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر سعدیہ، آپ نے بہت اچھی تلاوت کی اور بہت اچھے ہمیں رمضان کی تیاری کے متعلق بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اب میں سسٹر عائشہ سے کہتی ہوں کہ وہ اس کا ریویو کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پچھلی کلاس کی آیا نمبر 55 سے ریویو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں، انفیکٹ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ ایمان والے بھی وہ جو نماز قائم کرنے والے، اس کے تمام کنڈیشنز کا خیال رکھتے ہیں اور پراپرلی نماز ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کو دل کی خوشی کے ساتھ بغیر کسی بدلے کی چاہت کے ادا کرتے ہیں، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ اور اس کے بندوں کے سامنے اور عاجزی شو کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیا۔ اس آیت میں اللہ کے ساتھ دوستی کی کچھ ریکوائرمنٹس بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشن ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستی رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اس دوستی پر راضی ہو جائے، اس کو پسند کرے، تو وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا، کیونکہ اللہ کے گروہ میں وہ شامل ہو جائے گا جو یقیناً غالب ہونے والا ہے۔ نیکسٹ آیت۔ اب کچھ اگلی آیات میں اسپیسیفکلی جو وجوہات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ کس وجہ سے اللہ نے کفار سے دوستی کو منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یا کفار میں سے تم دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کے نزدیک اللہ کی ذات بہت بڑی اور عظمت والی ہو اور اس کے رسول کا سٹیٹس بہت بڑا ہو اور ایمان کی قدر ہو، تو وہ راضی ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ان ہستیوں کی طرف کوئی بھی غیر مناسب بات کرے۔ تو یہ ایمان والوں کی کوالٹی ہے جو ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ اس معاملے میں ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نیکسٹ آیا۔ یہاں ایک اور وجہ بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اذان کا بھی۔ اذان جو توحید کی آواز ہے، اللہ کی بڑائی کی آواز ہے، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 59۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اس کے سوا کیا غلطی ہے ان کی نظر میں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ کوئی ناراضگی کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے دین اور ہماری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو اس آیت سے ہم کو وجہ پتہ چل گئی کہ کیوں اللہ نے کافروں اور غیر مومنوں سے دوستی منع کی، کیونکہ ان کو ہمارا مسلمان ہونا ہی پسند نہیں اور ہمارے اسلام پر ان کو آبجیکشن ہے، اور بے شک اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ آیت نمبر 60۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فاسق کے انجام سے بھی برا انجام ان کا ہے جو ان کے اینسسٹرز ہی تھے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا اور مختلف جرائم کیے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی جو ورسٹ پنشمنٹ کی فارم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ لوگ جہنم کے بدترین درجے میں ہوں گے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ آیا۔ اس آیت میں یہودیوں کے ان منافق
منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اس حال میں کہ وہ کفر پر ہوتے تھے، اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر یہ کرتے تھے کہ وہ ایمان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مگر وہ کفر کے ساتھ آتے اور کفر کے ساتھ جاتے۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے وہ جو وہ چھپاتے تھے۔ آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقوں کے ایک اور برے عمل کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں، کہ ان میں سے بہت سے لوگ گناہ اور لوگوں سے زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایفرٹس لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت نمبر 63، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے علماء ربانی اور احبار ان کو روکتے ہیں، ان کو روکتے تھے، کیونکہ وہ خود غلط کام اور رانگ ڈوئنگز میں انوالوڈ ہوتے تھے۔ آیت نمبر 64۔ اس آیت میں اللہ وہ وجوہات بتا رہے ہیں جن کی بیسس پر اللہ ان سے ناراض ہے اور ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں۔ اور وہ یہ کہ یہود کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، لیکن اہل ایمان کبھی ایسا نہیں سوچتے۔ تو ایسے لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، جو الزام اللہ پر لگایا تھا وہ خود اس پر مبتلا ہو گئے اور اب تک ہیں، اور ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان میں آپس میں نفرت ڈال دی جو آخرت تک رہے گی۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح کہ اللہ کی سخاوت، اس کا کرم ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی کوالٹی ہے کہ وہ ہر ایک کریشن کو اس کی نیڈ اور ضرورت کے مطابق نوازتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر عائشہ۔ انشاءاللہ اب ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اوکے، ہمارا آج کا لیسن ہے آیات 65 سے 74 تک۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ تو آج کی ہماری سب سے پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ تو اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ بے شک اہل کتاب، یہود کا ہم پیچھے دیکھ چکے کہ کیا حال تھا، اگر اہل کتاب جس میں یہود نصارہ دونوں ہی شامل ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، یعنی ان کی ساری خرابیوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ نا امید نہ ہوں۔ اگر آپ ابھی بھی توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو جو ہے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے ہم یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ہم اگر اپنا بھی جائزہ لیں کہ اگر ہم جب ذرا دین کو پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کے قریب آ جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی بہت سی پچھلی باتیں ایسی یاد آتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب تو ہم اس کے گناہ گار ہو گئے، بلکہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، صرف دل سے ایمان کو ماننا چاہیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے بخشش طلب کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آمنو، ایمان لائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، یہ ان کو کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو، اور واتقوا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچیں، چاہے وہ شرک ہو اور چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو۔ اگر یہ شرائط پوری کریں گے تو ہم ان کی خطاؤں، نافرمانیوں کو، اور جو بھی انہوں نے اپنے فرائض چھوڑے ہیں یا حرام کام کیے ہیں، سب صاف کر دیں گے، کیونکہ ایمان اور تقوی برائیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اور جب وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، آخرت کا ثواب بھی ہے، یعنی پھر یہ عذاب میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی، اور آف کورس مسلمانوں کے ساتھ بھی، کہ اگر اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو غلطی بھی کرے اور بار بار توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت، کہ اگلی آیت میں کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، میں ترجمہ پڑھوں گی، اگر بے شک وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس کو بھی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، اور ان میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برے عمل کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، یعنی یہ آیت کا پہلا حصہ، اگر بے شک وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے۔ اب قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب تک ہم لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان دونوں کتابوں میں جو باتیں کہی ہیں ان کی تصدیق کرتے، ان پر عمل کرتے، اور جن چیزوں سے یہ کتابیں بچنے کا حکم دیتی ہیں ان سے بچتے، تو اس طریقے سے کتابوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ وما انزل الیہم من ربہم، یعنی تورات اور انجیل کے علاوہ اور کیا ان پہ نازل کیا گیا؟ آف کورس ان پر قرآن بھی نازل کیا گیا تھا، تو جو ان کی طرف ان کے رب سے نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو کیا فائدہ ہوگا انہیں کہ یہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی، یعنی ہر طرف سے ان پر نعمتوں کی بوچھار ہوتی۔ اوپر سے رزق ملنے کا علماء کہتے ہیں کہ بارش، اس سے مراد بارش ہے کہ جو نباتات اگاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسانوں کو رزق ملتا ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا تھا کہ بے شک ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت 9 سے 12 تک کا ترجمہ تھا۔ یعنی اگر بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور بارش ہوتی ہے تو نباتات اگتے ہیں، اور نباتات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ نیچے سے رزق نیچے سے رزق سے مراد کیا ہے؟ اس سے بھی مراد نباتات ہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے اسکالرز نے سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3 اس میں وہ کی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ تو یعنی کیا ہے کہ اگر آپ تورات، انجیل، قرآن ان سب پر عمل کریں، ان کے احکامات کو مانیں، جو چیزیں رکنے کے لیے کہی گئی ہیں رکیں، تو اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ ہم پر فراوان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، امت مقتصدہ کا مطلب درمیانی لوگ، یہ درمیانی قسم کے لوگ جو ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو برے عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان برے اعمال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور جو احکامات قرآن میں ہیں ان کو ہم مانیں اور ان چیزوں سے بچیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ پھر ہے یا ایھا الرسول بلغ، یہ اگلی آیت ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اچھا تھوڑا سا میں اور یہ بتا دوں آپ کو کہ امت منہم امت مقتصدہ، اس کے اندر یہ تھا کہ درمیانہ رو جو امت ہے، تو اس امت کے معنی ہیں ہم لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ امت کے معنی ہیں گروہ اور دین، زمانہ اور امام۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور درمیانی راہ پہ چلتے رہے، غلو کرنے والے نہیں تھے اور نہ ہی کمی کرنے والے تھے، نہ تو اللہ کے حق میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتنا غلو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تک پہنچا دیں، اور نہ یہ کہ ان کے حق میں کمی کریں۔
تو ان کی کثرت، بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی اکثریت بہت ہی برے برے کام کرتی ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، جیسے کعب بن اشرف اور ان کے ساتھی. تو اہل کتاب کے بھی دو گروہ ہیں، امتم مقتصدہ اور ساء ما یعملون. تو ہمیں جو ہے اس بات پر رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اس گروہ میں ہو کہ ہم بیانہ روی سے اللہ کے احکامات کو مانیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. پھر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے کہ اور فرما رہے ہیں، اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیں. اور ہم سب دیکھتے ہیں، ہم نے سیرت بھی پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی بھرپور طریقے سے تعمیل کی. آپ نے ہر چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ ہم تک پہنچایا. بلغ کے معنی ہے پہنچا دینا، تبلیغ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی اور ہر طریقے سے قرآن کو ہم تک پہنچایا، عمل کے ذریعے بھی. قرآن اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتارا گیا یعنی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام انسانیت کے لیے تھا، اور آپ نے اسے بھرپور طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سنو، بے شک میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو باتیں آج کے دن اس نے مجھے سکھائی ہیں ان میں سے جن سے تم لا علم ہو میں تمہیں سکھا دوں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور آپ جیسے حجۃ الوداع کے وقت بھی آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں ہم نے، آپ نے ہم تک ہر کام پہنچا دیا ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ دو چھوٹی سی مثالیں دیکھیں کہ جیسے حارث، آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے، وہ آپ سے جب بات کی تو آپ کو یہ خواب میں دکھایا گیا کہ آپ ان کی وائف ان کو چھوڑ، وہ اپنی وائف کو چھوڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں. حالانکہ یہ بات آپ پر بہت گراں تھی مگر آپ نے وہ بھی نہیں چھپائی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبس و تولا میں آپ نے تھوڑی سی، آپ کا رخ جو تھا ان لوگوں کی طرف تھا کہ وہ ایمان کو سمجھ لیں، تو آپ ان کو ستارے تھے. تو آپ نے جو اندھے صحابی تھے مکتوم، ان کو تھوڑا سا ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی اور آپ نے وہ بھی بتائی، حالانکہ اس میں آپ کا ہی تھا کہ آپ چاہتے تو چھپا سکتے تھے. تو ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایز اٹ از ہم تک پہنچایا ہے، اور احادیث کو بھی. پھر ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کچھ حصہ بھی نہیں چھپایا. تو اس میں پھر وہی تھی کہ زید بن حارثہ کا قصہ اور ابسہ کا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر آپ لوگوں سے، مطلب یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں سے ڈر کے کوئی بات چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. اگر آپ لوگوں سے ڈرتے ہوئے کچھ چھپاتے تو نہ ڈریں، اللہ آپ کو بچائے گا. انسان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائیں. انسان کو اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات پتہ ہے تو ہمیں وہ آگے پہنچا دینی چاہیے. جیسے اب ہم اپنے گھر میں ہی اپنی بچیوں کو یا اپنی بھابھیوں کو، اپنی بہنوں کو، اگر فرض کریں وہ حجاب صحیح طرح نہیں کرتی ہیں تو ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں یہ اللہ کا پیغام پورے کا پورا ان کو پہنچا دینا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. اس کی بھی مثال ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ جیسے ایک
جو تھا بدو تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، تو ایک بدو نے تلوار تان لی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا تھا اللہ. تو وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے کیا کہتے ہیں تلوار چھوٹ گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. جہاں کہیں بھی وقت آیا، ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ ایک دفعہ غار کے پاس آپ تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرتے وقت. تو اس وقت بھی یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے پریشان تھے کہ بالکل غار کا منہ کھلا ہوا ہے، لوگ وہاں تک آ گئے ہیں. تو آپ نے بھی یہی کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کی مدد نہیں کرتا، پھر جنت تک پہنچنے کی رہنمائی بھی نہیں دیتا. تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہے. ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے کام کروا لے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر ہے آیت نمبر 68، قل یا اہل الکتاب لستم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو، اور یقیناً جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے ہے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں نازل کیا گیا، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، پس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجیے. اس آیت کا ایک شان نزول ہے. ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر ہو، اور ہمارے پاس جو تورات ہے تم اس پر ایمان لاتے ہو اور تم گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، لیکن جو کچھ اس تورات میں ہے تم نے اپنی طرف سے اس میں نئے مسائل شامل کر لیے ہیں، اور وہ پختہ عہد جو تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، اور تم نے ان احکامات کو چھپا لیا جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا. تو تم وہ احکام لوگوں کو بیان کرو، تو تمہارے اپنی طرف سے اس میں نئے مسائل داخل کرنے کی وجہ سے میں نے اس سے برات کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا چونکہ ہم حق اور ہدایت پر ہیں اس لیے جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے اگر تم اس کو نہیں لوگے تو ہم بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے اور تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. اب یہاں پر ہے حتیٰ تقیم التورات والانجیل. تقیموں کا مطلب پھر وہی آ جاتا ہے قائم کرنا، ان کے احکامات پر عمل کرنا، جن چیزوں سے یہ کتاب روکتی ہے ان کو چھوڑ دو. مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اہل کتاب کے لیے بھی یہی حکم ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے بڑے بڑے اچھے کام کر لے، لیکن اگر وہ کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب بہت چیریٹی کے کام کرتے ہیں، بہت اپنی جان لگاتے ہیں، لیکن ان کے سارے کام اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہوتے. تو لہٰذا ہم بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم چاہے ہماری نیت کچھ اور ہو، دکھاوے کی ہو، لوگوں میں بڑائی مارنے کے لیے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو بہرحال وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. لستم علی شیء کا مطلب ہے تم نے کچھ کیا ہی نہیں، یعنی دنیا کے علوم دنیا میں فائدہ دیں گے لیکن اللہ کے ہاں اس کی بنیاد پر یا دنیا کے کاموں کی وجہ سے اگر ایمان و تقوی نہیں تو وہاں پر فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتا ہو جب تک کہ تورات انجیل قرآن پر عمل نہ کرو. اللہ نے خبریں دی ہیں، ان کتابوں میں ان کی تصدیق موجود ہے. پھر ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں بھی اور بڑھا دے گا. کچھ لوگ حق آنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ ایک ضد کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضد بڑھتی جاتی ہے. وہ صرف اپنی کتاب کو اہل کتاب کا کیا تھا مسئلہ کہ وہ صرف اپنی کتاب کو ماننا چاہتے تھے اور قرآن کو نہیں مانتے تھے،
اور ان کو بتایا گیا کہ جب تک اس کتاب کو نہیں مانو گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ لیکن ان کا کیا تھا کہ ایک تو اپنی کتاب کو مانتے تھے صرف، اور دوسرا وہ بھی اپنی مرضی سے، جو احکامات ان کو اچھے لگتے تھے ان کو جو ہے مان لیتے تھے، اور جن چیزوں کا پر ان کا دل نہیں ٹھکتا تھا وہ ان کو اپنی کتاب میں چھپا دیتے تھے، پبلک کے آگے بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر قوم پر افسوس مت کیجیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رحمت للعالمین تھے، آپ چاہتے تھے کہ ہر کوئی ایمان لے آئے اور ہر کوئی جنت میں جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ غم مت کریں اور ان کے اوپر آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کام نہیں کرتے جو اللہ اور اس کا رسول انہیں کہتے ہیں۔ پھر ہے آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو سابی اور نصارہ ہیں، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اگر ہم کو نجات چاہیے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف دو چیزیں ہیں کہ آپ کو عمل صالح کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل قرآن، اہل تورات اور اہل انجیل کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ان سب کی سعادت اور نجات ایک ہی طریقے پر اور ایک ہی اصول پہ ہیں، اور وہ یہ کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہاں اس فرقے کی بھی تردید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ بس ایمان لانا کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا لوگوں کو کہ سنت پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور عمل کی ضرورت نہیں، بس ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیے، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر کن گروہوں کا ذکر ہے، کن باتوں کا چار گروہوں کا ذکر تھا، الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى۔ تو ان سب کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ ایمان لائیں اور عمل کریں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صابی کون ہیں۔ یہود نصارہ کا پتہ ہے، مسلمانوں کا پتہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہے، بعض کہتے ہیں یہود کا ایک فرقہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین ہی نہیں، یہ صرف فطرت پر قائم تھے اور انہوں نے کبھی دین کو اختیار نہیں کیا۔ عربوں کے یہاں جو شخص ان کے دین کو چھوڑ دیتا وہ اس کو سبا کہتے تھے، یعنی وہ دین سے نکل گیا۔ سبھی کے لیے اینیوے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو ہم آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی نیک کاموں کے لیے انسان کا دل بڑھتا ہے، اور اس کا تجربہ آپ خود بھی کر رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے ہم قرآن کے قریب آتے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمارا دل نیک کام کرنے کو چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، جیسے آج سسٹر سعدیہ نے بتایا کہ بھئی رمضان سے پہلے شعبان کو جانے مت دو، تو نیکیوں میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے قرآن میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اس میں ہیں آیت الجاسیہ کی آیت نمبر 30، بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ سورہ نحل 97 میں ہے کہ جو نیک عمل کرے، آپ کا کسی کا مائک کھلا ہے پلیز بند کر دیں۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا۔ تو میری بہنوں، اب ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ایمان تو الحمدللہ ہم ہیں مسلمان، ایمان ہمارا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اب ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر اور اچھے سے اچھے طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ بلکہ ہماری ٹیچر نے ایک دفعہ ہمیں کہا تھا کہ
اپنے اعمال کو گریڈ کریں کہ وہ کس گریڈ کے ہیں، ABCD۔ ہم دنیا میں تو کرتے ہیں نا کہ ہمارا کام بہترین ہو، اسکول کے کام ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ دی بیسٹ ہو۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، کہ یہ اللہ کے پاس 100% قابل قبول ہے؟ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں، جو ہم اور بھی جو کام کر رہے ہیں، تو گریڈ یور اعمال، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو ہے کس طریقے کے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ایمان ہمارا صحیح ہے، تو کیا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہمیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے لیکن قبر کا پتہ نہیں کہ عذاب کیسا ہوگا، آگ کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو اس سے بچا لے گا، انہیں بے خوف کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں بھی وہ اچھی طرح رہیں گے اور حشر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت، آیت نمبر 70۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لائے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ! یہاں دیکھنے والی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو تو کام ان کی مرضی کے تھے وہ تو انہوں نے آمنا صدقنا اس کو لے لیا، اور اس کے بعد جو باتیں ان کو پسند نہیں آتی تھیں اس پر انہوں نے نبیوں کے ہی یا تو جھوٹ ان سے کہا کہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا ان کو قتل ہی کر دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ اس میں 3 تاکیدیں ہیں، لقد یعنی قسم، پھر جواب قسم، اور پھر اس کے بعد قد یعنی تحقیق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکی بات کہی، تاکید کے ساتھ بات کی، اور بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ یا قسم کھائی تھی، میثاق یعنی پکا وعدہ، عہد، کہ تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا کہ پکڑو قوت کے ساتھ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی کیا تھا وعدہ؟ وہی تھا کہ شرک نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، اور نیک کام کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ پر ایمان لانے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے بارے میں بھی ان سے عہد لیا، جس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر کس عہد کا ذکر ہے؟ توحید کا عہد، کہ اللہ کو ایک مانو، توحید کا اقرار کرو، اور اس پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ اور ان کی طرف جو رسولوں کو بھیجا گیا ہے ان رسولوں کی اطاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ہم دیکھتے ہیں کہ سارے نبی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسرائیل میں سے آئے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ لیکن ان سب نے کیا کیا کہ رسولوں کی بات کو جھٹلایا اور انہیں منہ پر کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کو رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں معاملات کی دیکھ بھال کے لیے بھی ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے۔ یہی تھا کہ ان کی کیا کہنا چاہیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے، لیکن انہوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی بلکہ ان کو جھٹلایا اور انہیں قتل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ پھر ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی رسول ان کے پاس احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا۔ ایک گروہ نے انہیں جھٹلایا اور دوسرے گروہ نے انہیں قتل کیا۔ اب کذبوا کے تو معنی ہیں کہ تکذیب کی، ان کا انکار کیا، مگر یقتلون جو کہا گیا ہے نا، کہ یقتلون کا مطلب ہے کہ کرتے رہے، یعنی ایک کے بعد ایک رسولوں کو وہ قتل کرتے رہے بغیر کسی اس کے۔
اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں کیا ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور کیا سمجھ رہے تھے وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے سمجھا کہ ہماری فتنہ سے کیا مراد ہے؟ آزمائش. ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، یعنی ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہماری کوئی پکڑ نہ ہوگی. فتنہ لفظ فتن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سونے کو آگ میں ڈال کر پکانا تاکہ وہ کھرا ہو جائے اور واضح ہو جائے اور اس کا کھوٹ نکل جائے. تو یہاں مراد وہ سختیاں اور وہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں جو لوگوں پر اترتی ہیں تاکہ ان کا کھوٹ نکل جائے اور وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا جائے گا کہ ان کے دشمنوں کو ان پر غلبہ ہو. تو ان لوگوں کا کیا خیال تھا اہل کتاب کا؟ کہ بس ہم تو صحیح ہیں، ہمارے پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اسی گمان میں تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں، اندھے بن گئے، یعنی کہ حق ان کو نظر نہیں آیا. بہرے بن گئے یعنی حق انہیں سنائی نہیں دیا. پھر بھی فعمو و سمو، اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتری کی راستہ دکھایا، حق بات سے مطلب حق بات انہیں دکھائی گئی اور انہیں توبہ کا حکم دیا گیا. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم عمو و سمو کثیر منہم، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے. یعنی کچھ لوگ تو تھوڑے سے سنبھل گئے، توبہ کر لیے، لیکن زیادہ تر جو تھے وہ پھر سے اسی میں آ گئے. تو واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے ان پر مہربانی کی تو دوسری دفعہ سارے نہیں پلٹے، بلکہ بہت زیادہ ان میں سے پلٹ گئے اور اپنی سرکشی برقرار رکھی. تو یعنی کہ یہ مطلب اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ان کو 2 دفعہ موقع دیا گیا کہ یہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں، لیکن انہوں نے پورے کے پورے نہیں پلٹے. یہ پھر اپنی اس میں رہ گئے، تھوڑی دیر کو کی اللہ سے توبہ، اور پھر جو ہے وہ اپنی اسی کاموں میں لگ گئے جو ان کو کرنا تھا. تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا ان کو جو ہے جیسے ایک آیت ہے سورہ اسراء کی بھی کہ امید ہے کہ تمہارے رب پر تم پر رحم کریں. ہاں، اگر تم بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم بنا دیا ہے. یعنی یہی ہے کہ ان لوگوں کو کتنا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کے لیے بنو سلوہ اتارا گیا، ان کے لیے کیا 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 گیا، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہی لگے رہے. تو اب ہم کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اگر ہم خلاصہ دیکھیں، کہ اچھا عمل ہو تو اچھی جزا ملے گی، برا عمل ہو تو بری جزا ملے گی. بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں. اور ایون بنی اسرائیل کی زیادتیوں کے باوجود بھی اللہ نے ان پر مہربانی کی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ بھی اس پر انعام فرماتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں کیا ہے، کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے خود اپنی قوم کو کہا، ایون جب وہ پنگھوڑے میں بھی تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اسی طریقے سے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عقائد ہیں ان کے. نصارہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہیں،
اس لیے یہ اللہ ہیں۔ نصارہ کے اندر بھی کئی گروہ ہیں جن میں سے کوئی یہ کہتا ہے، ان میں سے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اور کچھ انہیں اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کچھ انہیں عقیدہ تثلیث کا جز یا 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں، کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ حلول کیا تھا اور وہ اللہ کا مظہر ہیں۔ ان تینوں اقوال میں جو چیز مشترک ہے وہ الوہیت کا ہے، کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں کا مطلب الوہیت ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے ان کا یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی خدا ہیں، اور یہ کہا کہ ان میں وہ ساری خصوصیات ہیں، جیسے یہ اس کو مثال بناتے ہیں کہ یہ پرندے کو بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ اڑ جاتا تھا، تو انہوں نے کہا او یہ تو دیکھو مردے کو جو ہے انہوں نے وہ کر دیا، مردے کو اللہ کے اذن سے وہ ہاتھ لگاتے تھے اور صحیح کر دیتے تھے، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ساری خصوصیات تو اللہ کی ہیں، لہٰذا یہ اللہ ہیں۔ انہوں نے غلو سے کام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں تھیں ان کی بنا پر ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اللہ تک پہنچا دیا۔ نصارہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے کے دلائل جو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ یہی تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ تخلیق کا کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر رہے ہیں تو یہ اللہ ہیں۔ اچھا، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے خود یہ کہا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا رد وہ خود اپنی زبان سے کر رہے ہیں، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں الہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، میری تربیت کی، میری حفاظت کی، اور تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں پروان چڑھایا اور رزق دیا۔ تو یہاں عبودیت کے بعد صفت ربوبیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جو رب پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ عبادت کی جائے۔ جو شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے اس کا تعلق عبد ہی سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں خود کو اللہ کا بندہ قرار دیا۔ جب وہ پنگھوڑی میں تھے تب بھی انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جوانی میں بھی یہی کہا کہ اللہ معبود برحق ہے، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، پس تم اس کی عبادت کرو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت ہے لقد کفر الذین قالوا، اور وہ افراد بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پہ رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ افراد بھی قطعاً کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکیدی بات کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے اللہ کو 3 میں سے تیسرا بنایا۔ عیسائیوں کے ایک اور گروہ کے عقیدے کا ذکر ہے۔ دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ ان 3 معبودوں میں سے اللہ تیسرا معبود ہے۔ 3 معبود کون ہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، دوسرا ان کی والدہ، اور تیسرا اللہ تعالیٰ خود۔ وما من الہ الہ واحد، دراصل اللہ تو ایک ہی ہے۔ ان کی بات کی تردید کر دی گئی اور فرمایا اللہ صرف اور صرف ایک واحد ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پہ رہیں گے انہیں المناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر بات کر رہے ہیں کہ اگر باز نہ آئیں تو اس جھوٹ کو چھوڑا نہیں جائے گا، آخرت میں ان پر شدید سزا کا معاملہ ہوگا۔ پھر ہم آخری آیت پہ آ جاتے ہیں، افلا، نہیں یہ تو ہو گیا ثالث ثلاثہ۔ پھر آخری آیت ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا دھمکایا کہ اگر نہیں مانو گے
تو بہت برا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں چونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اللہ کی طرف جھکتے، کیوں نہیں اللہ سے توبہ کرتے، کیوں نہیں استغفار کرتے۔ یعنی یہ سوالیہ انداز ہے۔ سوالیہ انداز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ڈراوا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آ جاؤ، اب بھی پلٹ کر آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح سوالی انداز میں کوئی بات آتی ہے تو ڈراوا بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمانیت کی انتہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کی انتہا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے باوجود وہ توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ شرک کا گناہ کر کے اگر کوئی توبہ کرے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ جو ہم نے آج کی پہلی آیت بھی پڑھی تھی کہ اگر توبہ کریں گے تو آپ کی ہر تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کو جنت میں داخلہ ہوگا۔ لا یتوبون کا مطلب ہے کہ وہ پلٹتے کیوں نہیں، وہ لوٹتے کیوں نہیں، یعنی نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف کیوں نہیں آتے۔ لا یستغفرون، کیوں بخشش طلب نہیں کرتے، ایسا کام کیوں نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ اب توبہ کا مطلب ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر خیر کی طرف لوٹ جانا، یعنی خیر کے کام کرنا شروع کر دینا۔ اب ہمیں اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اس آیت پہ خاص طور سے، کہ ہم سے بھی بہت گناہ ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے، ابھی بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے اور ان کاموں کو قطعی چھوڑ دینا ہے جو ہمارے گناہ تھے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے کام، خیر کے کام کرنا ہے۔ استغفار یہ ہے کہ جو غلط کام کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے، ان پر ہماری پکڑ نہیں کریں۔ تو اس پر بھی ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کر استغفار کرنا ہے کہ اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں بس تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اور یہ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھرپور ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور خاص طور سے رمضان آ رہے ہیں تو ہمیں اس رمضان کو جانے نہیں دینا چاہیے جب تک کہ ہماری ہر خطا، ہر چیز کو ہم اللہ سے معاف نہ کروا لیں، کہ بھی ہمارے جو بھی دانستہ نادانستہ ہمارے خطائیں ہیں، گناہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توبہ کرنے پر بخشش کا ملنا، انسان کو زندگی میں جب بھی کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو انسان کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور دن رات توبہ قبول کرتا ہے، ہر روز بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو بخشتا ہے، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ ہوں، خواہ انہوں نے گناہ کر کے زمین کو ہی کیوں نہ بھر دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مراد پوری کر دوں۔ اور پھر توبہ کے فائدے تھوڑے بہت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توبہ کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان کا بوجھ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی اندازہ کیا ہوگا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی کو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، اگر ہم اس بندے سے ہی معافی مانگ لیں تو ہمارا دل کھل جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب اللہ جو کہ پتہ ہے کہ 100% معاف کرنے والا ہے، اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو ہمارے دل کے بوجھ ویسے ہی ہٹ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اچھا سامان زندگی ملتا ہے۔ استغفار سے رزق، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے، بارشوں کا اترنا، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ استغفار سے سینے کی تنگی دور ہو جاتی ہے، دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ تو اگر ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سچے دل سے توبہ استغفار کرتے رہیں، تو ہمیں فرشتوں کی بھی دعائیں ملیں گی اور جنت میں داخلے کا انشاءاللہ
مطلب ہمیں ٹکٹ مل سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سچی توبہ کیا ہے، کہ اس غلطی کو چھوڑ دیں، کبھی نہ کرنے کا عہد کریں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر ہم دعا مانگتے رہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیات ختم ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایکشن پوائنٹ، ویسے تو ساتھ ساتھ آ ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ ٹو انٹر جنہ اینڈ ریموو آل سینس وی نیڈ ٹو اسٹریتھن آور ایمان اینڈ تقوی۔ جو پہلی آیت تھی کہ ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے اور تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کے ان چیزوں سے بچنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اسٹیبلش دین ان our lives and live according to the teachings of Quran to gain worldly blessings as well۔ جیسے آیت 66 میں تھا کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ When delivering message of Allah, don't let fear of others get in the way۔ وہی جیسے مثال دی تھی میں نے کہ اگر چاہے ہمارے گھر میں ہی کوئی ہے، ہماری بیٹی ہے، بہو ہے، بھابھی ہیں، بہن ہیں، اگر ہم کو اللہ کا حکم انہیں بتانا ہے تو بتا دینا ہے، ان سے نہیں ڈرنا ہے کہ وہ کیا سوچیں گے۔ پھر ہے ٹو ریموو فیئر اینڈ سیڈنس فرام our lives we need to work on our belief of Allah, day of judgment and do righteous deeds۔ آیا نمبر 69 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمیں جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ڈے آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر ہے ڈونٹ گیٹ پراؤڈ آف بوسٹفل وین اللہ گیوز یو بلیسنگ۔ یعنی اگر آپ کو اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کو اور ہمبل ہو جانا ہے اور عاجز ہو جانا ہے، نہ یہ کہ اکڑ ہم دکھائیں یا اپنے اوپر اکڑیں کہ او ہم تو بہت اچھے ہیں اسی لیے اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری وہ نعمت ہم سے چھن بھی سکتی ہے۔ Whenever we do any wrong, we should turn to Allah and repent right away and ask for His forgiveness۔ آخری آیت جو تھی اس میں یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور اللہ سے ہر وقت اللہ سے اس کا کرم اور اس کی رحمت مانگتے رہنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔